बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स लाया है हैदराबाद ग्लोबल एजुकेशन फेयर एट ऑफिसर्स मेस मलकपेट, सैटरडे 12 जुलाई सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। अगर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं और हायर एजुकेशन के लिए बेहतर रास्ता ढूंढ रहे हैं तो एतमाद कीजिए करियर विंग्स कंसल्टेंट्स पर, जहां आपको मिलेगी सही रहनुमाई और आपके वालिदैन को तसल्ली। यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है एक मुकम्मल और भरोसेमंद कंसल्टेंसी सर्विस, ताकि आप ले हर फैसला सोच समझ कर और बनाएं अपना करियर दुनिया के कामयाब लोगों के साथ। इस फेयर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हिस्सा ले रही हैं, जहां होगा डायरेक्ट डेलीगेट से 1-to-1 इंटरेक्शन, फ्री एंट्री और फ्री रजिस्ट्रेशन, और मिलेगी स्पॉट ऑफर, स्पॉट एडमिशन और स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही यूके वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 90145088878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsuknagar. इसराइली बर्बरियत में 81 फ़लस्तीनी जाम बहक। गाजा के तमाम इलाकों में बमबारी, मदद तकसीम करने वाले सेंटर्स के करीब हुई फिर फायरिंग। खान यूनुस में इसराइली फौजियों पर अल-क़स्साम और क़ुद्स ब्रिगेड के हमले। हूसियों ने इसराइल को फिर बनाया बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना। एक हफ्ते में गाजा जंगबंदी हो सकती है, ट्रंप का बयान। कतर ने भी कहा इसराइल और हमास से बातचीत जारी है। तेहरान में शहीदों के जनाजे, लाखों शरीक। अब्बास अरगची ने कहा जान दे दी, इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया। ट्रंप सुप्रीम लीडर के बयान पर आपे से बाहर, कहा मैंने खामेनेई की जान बचाई, थैंक यू भी नहीं बोला। न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमले का हुक्म दूंगा। यूरोपीय मुल्क एस्टोनिया ने कहा न्यूक्लियर जेट्स की तैनाती के लिए तैयार हैं। मॉस्को ने छेड़खानी करार दिया। रशिया नाटो तनाव में इजाफा।
ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کے ساتھ تجارتی بات چیت ختم کر دی، ٹیرف وار کا نیا موڑ۔ آپریشن سندور کی منصوبہ بندی کرنے والے سینئر IPS پراگ جین را کے نئے چیف ہوں گے۔ وزیر اعظم مودی نے شبھانشو شکلا سے کی بات چیت، ایسٹروناٹ نے کہا جے ہند جے بھارت۔ کانٹا لگا گرل شفالی زری والا نہیں رہی، اچانک ہارٹ اٹیک سے موت، کیا اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ وجہ بنی؟ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات غازہ کی۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم 81 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور 422 کو زخمی کیا۔ فلسطین کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے تک غازہ میں سیز فائر ہو سکتا ہے۔ غازہ جنگ کے 281 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے ہفتے کو بھی غازہ میں قتل عام جاری رکھا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ کل رات اور ہفتے کی صبح الگ الگ علاقوں میں بمباری کی گئی اور خانے سے بھی حملے کیے گئے۔ ہفتے کو کئی لاشیں اور زخمیوں کو ہاسپٹلز لایا گیا۔ رفح میں امداد تقسیم کرنے والے مرکز کے قریب اسرائیلی فوج نے اندھا دھند فائرنگ کی جس میں بعض شہادتیں ہوئیں۔ نارتھ غازہ کے اشتی کیمپ کے قریب ایک سکول پر بمباری کی گئی جہاں پر بے گھر فلسطینیوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ خان یونس کے مواسی میں ریفیوجیوں کے کیمپ پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے میں ایک ہی خاندان کے بعض لوگ جاں بحق ہوئے۔ صرف ہفتے کو اسرائیلی حملوں میں تقریباً 47 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ شجاعیہ، جبالیہ اور دوسرے علاقوں میں بھی حملے کیے گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 56,412 ہو گئی۔ ان میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد ہے۔ زخمیوں کی تعداد 1,34,054 ہو گئی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غازہ کی 88% عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے غازہ کو $62 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج غازہ کے 77% علاقے پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ 149 اسکول کالجز مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ 369 اسکول کالجز کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ 882 مسجدیں پوری طرح سے تباہ ہوئیں اور 167 مسجدیں جزوی طور پر شہید ہوئیں۔ 19 قبرستانوں کو مٹا دیا گیا ہے۔ اتنا سب کچھ غازہ میں ہو چکا ہے لیکن یونائیٹڈ نیشنز، OIC، عالمی عدالت، ICJ، 57 مسلم ملک، یورپی یونین اور ایسے تمام ادارے اسرائیل کو حملوں سے روکنے میں ناکام رہے ہیں اور روزانہ 50 سے 100 ہلاکتیں معمول بن گئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ غازہ میں اس ہفتے سیز فائر ہو سکتا ہے۔ میڈیا کے اس سوال پر کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر کتنی دور ہے، ٹرمپ نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 1 ہفتہ دور ہے، 1 ہفتے کے اندر ہم سیز فائر کریں گے۔ امریکہ نے حال ہی میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی روکنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر ہوا تھا جسے مارچ میں اسرائیل نے توڑ دیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حماس اور اسرائیل کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ایران بھی غازہ جنگ بندی کے لیے کام کر رہا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے جمعے کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہم موقع کی اس کھڑکی کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اس وقت کا فائدہ، اس مومنٹم کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں پھر ایسا موقع نہیں ملے گا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے پس منظر میں انہوں نے حماس اور اسرائیل سے کہا کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ اسرائیل نے غازہ کی انسانی مدد روک دی ہے جس سے قحط کے اندیشے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اس کے فائٹرز نے خان یونس میں اسرائیل کی فوجی گاڑی کو اڑا دیا۔ اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیڈ نے بھی کہا کہ اس نے خان یونس کے قریب 2 دوسرے مقامات پر اسرائیلی سپاہیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں القسام بریگیڈ کا تعاون بھی رہا۔ جنگ بندی کی تازہ کوششوں پر حماس اور اسرائیل کی طرف سے کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر تازہ بیلسٹک میزائل حملے کیے۔ انصار اللہ تحریک نے ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے ذوالفقار بیلسٹک میزائل کے ذریعے یہ حملہ کیا ہے۔ ایران میں اسرائیل کی حالیہ جارحیت میں جاں بحق ایرانیوں کی نماز جنازہ اور تدفین عمل میں آئی۔ بڑے پیمانے پر نماز جنازہ اور تدفین کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر لاکھوں لوگوں نے اسرائیل مرد آباد اور امریکہ مرد آباد کی گونج میں شہیدوں کو وداع کیا۔ انقلاب اسکوائر پر 60 نیوکلیئر سائنسدانوں، فوجی کمانڈرز اور سویلینز کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس موقع پر لوگ بینرز اٹھائے ہوئے تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، القدس بریگیڈ کے چیف اسماعیل قانی اور دوسرے اعلیٰ فوجی عہدیدار
عہدیدار اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا کہ ان شہید ایرانیوں نے 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور عظیم قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانیوں نے خون دیا ہے، زمین نہیں، اپنے پیاروں کو قربان کیا ہے، لیکن اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے ہزاروں ٹن بموں کا سامنا کیا لیکن جھکے نہیں۔ انسٹاگرام پر وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران لفظ سرنڈر نہیں جانتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے جنازے کی نماز میں شرکت کے بعد ایکس پر لکھا کہ آج ایران کے پرجوش لوگوں نے اپنے کندھوں پر میتیں اٹھائیں، ان کے دل بوجھل تھے لیکن ان کے ارادوں میں کوئی کمی نہیں تھی۔ جنازوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں جو ایران کے پرچم میں لپٹے ہوئے تھے۔ حالیہ عرصے میں 600 سے زیادہ ایرانی اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر سویلینز ہیں۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جنازے محض وداعی نہیں بلکہ ایرانی قوم کے اتحاد کا مظاہرہ ہے۔ جنازے میں شریک ہزاروں لوگ کالا لباس پہنے ہوئے تھے۔ جنازے میں شریک لوگ سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کی تصویریں تھامے ہوئے تھے۔ جن شہیدوں کی تدفین کی گئی ان میں اعلیٰ فوجی عہدیدار محمد باقری بھی شامل ہے، انہیں ان کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ دفن کیا گیا۔ اس کے علاوہ ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے کمانڈر حسین سلامی، نیوکلیئر سائنٹسٹ محمد مہدی کی بھی تدفین عمل میں آئی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے غیر ملکی جارحیت کی مذمت کی۔ انہوں نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی پر جاسوسی کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے وقار، خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایرانی عدلیہ کے چیف غلام حسین اعجازی نے کہا کہ شہیدوں کی قربانیوں سے قوم کی ترقی اور تیز ہوگی۔ اسرائیل نے ایران کے اعلیٰ فوجی عہدیداروں اور نیوکلیئر سائنٹسٹوں کو نشانہ بناتے ہوئے حملے کیے تھے۔ اس کے جواب میں ایران نے فوری اسرائیل کے خلاف انتقامی کارروائی کی جس سے اسرائیل میں زبردست تباہی مچی۔ اسرائیل کو ایران کے جواب میں چونکا دیا۔ شاید اسرائیل ایران کی اسی حیران کن طاقت کی وجہ سے سیز فائر کے لیے مجبور ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہ ای کے بیان پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور پھر سے حملے کرنے کی دھمکی دی ہے۔ خامنہ ای نے حال ہی میں قوم سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ پر فتح کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے خود کو اس لیے جنگ میں جھونکا کیونکہ وہ اسرائیل کو مکمل تباہی سے بچانا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی حملے ایران میں نیوکلیئر پروگرام کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہے۔ خامنہ ای کے بیان کے بعد ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا کہ ایرانی لیڈر جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکی فوج نے ایران میں اہم نیوکلیئر سائٹس کو تباہ و تاراج کر دیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آیت اللہ خامنہ ای کو ہلاکت سے بچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خامنہ ای ناشکرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پھر سے بمباری کا حکم دیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ خامنہ ای کہاں چھپے ہوئے ہیں، میں نے اسرائیل اور امریکہ کو روکا، وہ مجھے تھینک یو مسٹر ٹرمپ بھی نہیں کہہ رہے ہیں۔ حال ہی میں خامنہ ای نے کہا تھا کہ امریکہ حالیہ واقعات کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران نے قطر میں امریکی اڈے پر حملے کرتے ہوئے امریکہ کے منہ پر زوردار تماچا مارا ہے۔ اس دوران سپریم لیڈر اور ایران کو دھمکیاں دینے پر تہران نے ٹرمپ پر تنقید کی۔ وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ایکس پر لکھا کہ ایسی جارحانہ بیان بازی سے دشمنی اور بڑھے گی اور سفارتی کوششیں متاثر ہوں گی۔ جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو رشیا اور نیٹو کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ یورپی ملک ایسٹونیا نے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس جنگی ہوائی جہازوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اس پر کرملن نے شدید تنقید کی اور کہا کہ ایسی تعیناتی بھیانک چھیڑخانی ہوگی۔ حال ہی میں برطانیہ نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ F-35A جیٹس حاصل کرے گا اور نیٹو کے ہوائی نیوکلیئر مشن کا حصہ بنے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ نیٹو اتحاد کو مضبوط کرنے کی کوششیں کی جا رہی تاکہ بڑھتے ہوئے نیوکلیئر خطرے سے نمٹا جا سکے۔ رشیا نہیں چاہتا کہ اس کے آس پاس کے ملک نیٹو سے اپنی دوستیاں بڑھائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ کینیڈا کے ساتھ تجارتی بات چیت فوری ختم کر رہے ہیں۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت کیا گیا جب پڑوسی ملک جولائی تک ایک ٹریڈ ڈیل کے لیے کام کر رہے تھے۔ اس سال کے شروع میں ٹرمپ کے بعض فیصلوں کے بعد امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ٹیرف وار شروع ہوئی تھی۔ جب سے ٹرمپ دوسری بار صدر بنے ہیں دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ کینیڈا کو امریکہ کا 51واں صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ایک قافلے پر خودکش حملے میں 16 فوجی ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ حملے میں بعض سویلینز بھی زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ صوبائی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ خودکش بمبردار نے بارود سے بھری گاڑی فوجی قافلے میں گھسا دی۔ تحریک طالبان پاکستان کے حافظ گل بہادر گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستان کی سوات ندی میں سیلاب سے 18 ٹورسٹ بہہ گئے ہیں۔ پاکستانی فوج نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا۔ یہ واقعہ منگورا
بائی پاس کے قریب پیش آیا. تمام مرنے والوں کی پہچان کر دی گئی ہے. سوات اسسٹنٹ کمشنر ندا اقبال نے بتایا کہ سیلاب کے مد نظر 144 سیکشن لگا دیا گیا تھا. اس واقعے کا دردناک ویڈیو سامنے آیا ہے. ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب نے بتایا کہ مقامی ایڈمنسٹریشن نے تمام احتیاطی قدم اٹھائے تھے اور ٹورسٹوں کی غفلت کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا ہے. ماشومان او زنانې د څه وړو ودا ویل ها ادھر ناشتے کے گھر سے بیٹھے تھے, ناشتہ کر کے بچے سیلفی لینے کے گھر سے گئے, تب پانی نہیں تھا. وہ ٹھیلے کے اوپر کھڑے تھے, پانی سیلفی لے رہے تھے. اچانک سے ادھر سے باندھ کا ٹوٹا, پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہو گیا کہ ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہ گئے. جب 9:30 بجے ہمیں اطلاع ملی خواجہ خیرے کی سائڈ سے ایک ریل آ رہا ہے, تو کل رات سے ہم مختلف جگہ پہ یہ پیغامات دے رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے جو یہ پنجاب اور سیالکوٹ کی جو فیملی تھی وہ سوات سے پہنچے اور بائی پاس کے مقام پہ وہ ناشتہ کر رہے تھے. ان کے کچھ بچے اور فیملی وہ گئے تھے دریا میں, واکنگ ٹریک سے اتر کے نیچے دریا میں گئے تھے. تو اسی دوران ایک ریلا آیا, تقریباً ٹوٹل 15-20 منٹ کے ٹائم تھا. اسی ریلے میں وہ تقریباً 18 بندے جو تھے, 5 بندے اس میں مردان کے تھے اور باقی 12 بندے جو تھے وہ سیالکوٹ کے تھے. سینئر آئی پی ایس آفیسر پراگ جین کو ملک کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی را کا نیا چیف بنا دیا گیا ہے. انہوں نے حال ہی میں آپریشن سندور کی منصوبہ بندی کی تھی. وہ 1989 بیچ کے آئی پی ایس آفیسر ہیں جن کا تعلق پنجاب کیڈر سے ہے. فی الحال وہ را میں دوسرے سینئر عہدیدار ہیں. وہ را چیف کی حیثیت سے روی سنہا کی جگہ لیں گے. ان کی میعاد 2 سال ہوگی. ویسٹ بنگال کے ایک لاء کالج میں گینگ ریپ کے سلسلے میں ایک سیکیورٹی گارڈ کو گرفتار کیا گیا ہے. جمعرات کو 2 اسٹوڈنٹس زیب احمد، پرمیت مکھرجی اور کالج کے سٹاف ممبر منوجیت مشرا کو گرفتار کیا گیا تھا. اس واقعے سے پورے بنگال میں غصے کی لہر دوڑی ہوئی ہے. کانٹا لگا گیت کے لیے مشہور اداکارہ شفالی زریوالا کا جمعے کی رات اچانک انتقال ہو گیا. وہ 42 سال کی تھیں. شفالی کو ان کے شوہر اور ایکٹر پراگ تیاگی نے ممبئی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا. انہیں رات 11:15 پر ہاسپٹل لایا گیا. ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈیوٹی ڈاکٹر نے انہیں مردہ قرار دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق شفالی کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، لیکن اب تک خاندان والوں نے یا ذمہ داروں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے. شفالی کی اچانک موت سے فلم انڈسٹری پر سختہ طاری ہو گیا. 2002 میں لتا منگیشکر کے پرانے گیت کے ریمکس گانے کانٹا لگا کے ساتھ وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی تھی. بعد میں انہوں نے نچ بلیے اور بگ باس جیسے ریالٹی شوز میں بھی حصہ لیا تھا. ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ شفالی نے پچھلے 5-6 سال سے اینٹی ایجنگ ٹریٹمنٹ کرایا تھا اور یہی ان کی موت کی وجہ ہو سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے خلا میں جا کر تاریخ بنانے والے ایسٹروناٹ شبھانشو شکلا سے بات چیت کی ہے. شبھانشو شکلا راکیش شرما کے بعد خلا میں جانے والے دوسرے انڈین ہیں. شبھانشو شکلا ساتھی ایسٹروناٹ کے ساتھ انٹرنیشنل اسپیس سینٹر میں اسٹیشن میں ہیں. وہ ایگزیم 4 کمرشل مشن پر خلا میں گئے ہیں. بات چیت کے موقع پر سدھانشو نے کہا کہ جے بھارت اور جے ہند انہوں نے کہا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے مودی سے کہا کہ وہ ان کے آشیرواد کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں اور خلا میں گئے ہیں. مودی نے اپنی اس بات چیت کی خبر دیتے ہوئے ایک تصویر سوشل میڈیا پر ڈالی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. کریئر ونگز کنسلٹنٹس لایا ہے حیدرآباد گلوبل ایجوکیشن فیئر ایٹ آفیسرز میس ملک پیٹ سیٹرڈے 12 جولائی صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک. اگر آپ اپنے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں اور ہائر ایجوکیشن کے لیے بہتر راستہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اعتماد کیجیے کریئر ونگز کنسلٹنٹس پر، جہاں آپ کو ملے گی صحیح رہنمائی اور آپ کے والدین کو تسلی. UK، USA، آسٹریلیا اور کینیڈا جانے والے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے ایک مکمل اور بھروسے مند کنسلٹنسی سروس، تاکہ آپ نے ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر اور بنائیں اپنا کریئر دنیا کے کامیاب لوگوں کے ساتھ. اس فیئر میں 50 سے زیادہ یونیورسٹیز حصہ لے رہی ہیں، جہاں ہوگا ڈائریکٹ ڈیلیگیٹ سے 1-to-1 انٹریکشن، فری انٹری اور فری رجسٹریشن، اور ملے گی اسپاٹ آفر، اسپاٹ ایڈمیشن
اور स्पॉट असेसमेंट की सहूलत। साथ ही यूके वर्क परमिट, स्किल्ड वीजा, यूरोप जॉब सीकर वीजा और लोन असिस्टेंस के लिए भी स्पेशल गाइडेंस काउंटर्स अवेलेबल हैं। करियर विंग्स कंसल्टेंट्स। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। प्राइड इंडिया ऑर्चिड रेसिडेंसी की सक्सेसफुल कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2। बालापुर में फुली डेवलपमेंट गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन्स और मस्जिद जैसे बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्चिड रेसिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। 7680888746 901-450-8878। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukhnagar. इसराइली बर्बरियत में 81 फ़लस्तीनी जाम बहक। गाज़ा के तमाम इलाकों में बमबारी। मदद तकसीम करने वाले सेंटर्स के करीब हुई फिर फायरिंग। खान यूनुस में इसराइली फौजियों पर अल-क़स्साम और क़ुद्स ब्रिगेड के हमले। हूसियों ने इसराइल को फिर बनाया बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना। एक हफ्ते में गाजा जंगबंदी हो सकती है, ट्रंप का बयान। कतर ने भी कहा इसराइल और हमास से बातचीत जारी है। तेहरान में शहीदों के जनाजे, लाखों शरीक। अब्बास अरगची ने कहा जान दे दी, इज्जत पर कोई समझौता नहीं किया। ट्रंप सुप्रीम लीडर के बयान पर आपे से बाहर। कहा मैंने खामेनाई की जान बचाई, थैंक यू भी नहीं बोला। न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमले का हुक्म दूंगा। यूरोपीय मुल्क एस्टोनिया ने कहा न्यूक्लियर जेट्स की तैनाती के लिए तैयार हैं। मॉस्को ने छेड़खानी करार दिया। रशिया नाटो तनाव में इजाफा। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ तिजारती बातचीत खत्म कर दी। टैरिफ वॉर का नया मोड़। ऑपरेशन सिंदूर की मंसूबाबंदी करने वाले सीनियर आईपीएस पराग जैन रॉ के नए चीफ होंगे। वजीर आजम मोदी ने शुभांशु शुक्ला से की बातचीत। एस्ट्रोनॉट ने कहा जय हिंद जय भारत। कांटा लगा गर्ल शिफाली जरीवाला नहीं रही, अचानक हार्ट अटैक से मौत। क्या एंटी एजिंग ट्रीटमेंट वजह बनी? ये थी आज की खबरें। अब शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।